सूरत अल बकरा आयत नंबर 174 हम पढ़ रहे हैं और पारा नंबर है 2। अल्लाह ताला फरमाते हैं 174 आयत हम स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाहु, जो उतारा अल्लाह ने, मिनल किताबी, किताब में, व यश्तरूना, और वो सौदा करते हैं। यश्तरून होता है बेचना, सौदा करना। जो सौदा करते हैं बेही, इसका सामानन कलीला, मोल थोड़े में। उलाइका, यही वो लोग हैं, माँ या कुलूना, नहीं वो भरते, फी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, इल्लन नार, सिवाय आग के। बेशक वो लोग जो छुपाते हैं जो कुछ उतारा अल्लाह ने किताब में से, और वो सौदा करते हैं इसका थोड़े कीमत में, थोड़े मोल में। उलाइका, यही वो लोग हैं, मा या कुलूना, नहीं वो भरते, फी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, इल्लन नार, सवाए आग के, वला, और ना, युकल्लिमुहुमुल्लाहु, वो कलाम करेगा उनसे अल्लाह, यौमल कयामा, रोज़े कयामत, वला युज़क्कीहिम, और ना ही वो उन्हें पाक करेगा, वला हुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, अज़ाब दर्दनाक होगा। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक वो लोग जो छुपाते हैं जो कुछ के अल्लाह ताला ने नाजिल किया। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो मदीना में दो तरह के लोगों से सामना था। एक तो वो जो मतलब अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे, और वो यहूदियों को बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि यहूदियों को अहले किताब कहा जाता था, यानी वो लोग जो पढ़े लिखे थे और वो लोग जिन पर किताब नाजिल की गई थी, इसलिए उन्हें अहले किताब कहा जाता था और उनकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी। और वो क्या करते थे कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निशानियों को जो कि उनकी किताबों में बता दी गई थी, उन निशानियों को और उन मतलब आने वाले वाक़यात को बताकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात के बारे में बताकर उन लोगों की मोहब्बत को बढ़ाया करते थे। वो जो उनके अंदर मोहब्बत थी वो इतने यानी वलवला अंगेज़ उनके बारे में तकारीर किया करते थे कि उनके बारे में पता चले लोगों को, और जब वो बताते थे तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे और उनको यानी सबको इंतज़ार हो जाता था कि कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये लोग परेशान हो गए कि ये तो आखिरी नबी हैं, यानी तमाम निशानियाँ उनमें ज़ाहिर हो रही थी। अब क्या था कि इनकी अपनी जो एक दुकान लगी हुई थी कि जब ये वलवला अंगेज़ तकरीरें करते थे तो इन पर नोट निछावर किए जाते थे, यानी दौलत निछावर की जाती थी। तो इन लोगों ने सोचा कि ये तो हमारा सारा कारोबार बंद हो जाएगा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आ गया, अब हम इनकी निशानियों को बताकर या सब कुछ बताकर किस तरह हम इनसे पैसे वसूल कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी दुकान को बरकरार रखने के लिए क्या किया कि तौरात में दी गई निशानियों को और इंजील में दी गई निशानियों को तब्दील कर डाला। अब जब तब्दील करने लग गए यानी तहरीफ करने लग गए उसकी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो कि मतलब छुपाते हैं वो जो दिया गया, यानी अल्लाह ताला ने जो किताब में इन्हें बता दी, जो निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता दी, उन लोगों को वो छुपाते हैं और उस पर मोल लेते हैं, यानी उस पर कीमत लेते हैं। और वो क्या करते थे कि कीमत देकर लेकर वो उनसे वो निशानियाँ जो थी, जो किताब में लिखी गई थी, वो सब छुपा लेते थे और वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, और नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह, यौमल क़यामा, रोज़े क़यामत, वला युज़क्कीहिम, और ना ही उन्हें पाक करेगा, यानी ना ही उनका तज़किया होगा, ना ही अल्लाह उनसे कलाम करेगा। अब ये है कि आप किसी भी आम बंदे के घर जाएं और वो आपसे कलाम ना करे तो आपको कितना अजीब लगता है, कितना अजीब फील होता है, यानी आपको अपनी बेइज्जती महसूस होती है, आप अब मतलब कंफर्टेबल नहीं होते वहाँ पे। तो जब अल्लाह ताला के पास हम जाएंगे और अल्लाह फरमाता है, यानी हमारी दुनिया जो है वो दारुल अमल इसीलिए बनाई गई कि हम यहाँ पर जो अमल करें वो रब की रज़ा के लिए करें, और जब हम रब के पास जाएं तो रब हमसे राज़ी हो, और राज़ी होने के साथ वो हमें जन्नतुल फिरदौस के आला तरीन मकाम में रखे इंशाअल्लाह। तो जब हम अल्लाह से वो मकाम मांगते हैं, उस मकाम की जुस्तजू करते हैं, उस मकाम के लिए अमल कर रहे हैं, दुनिया में अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं कि अल्लाह हमें उस ज़िंदगी में वो ज़िंदगी अता करे जो जिसमें हमारी रज़ा, हमारी ख्वाहिशात शामिल हों।
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان سے کلام نہیں کروں گا، یعنی ہم اللہ سے مل لیں، اور جب ہم اللہ سے ملیں تو اللہ ہم سے کلام ہی نہ کرے، نعوذ باللہ ایسا کبھی بھی نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، یعنی گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا سودا کیا یا خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدیٰ بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرات بدلے مغفرت کے، فما اصبرہم، پس کتنے ہی ثابت قدم ہیں وہ، یا کتنے ہی صبر کرنے والے ہیں وہ، علی النار، اوپر آگ کے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے نزلہ اتاری، الکتابہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، وان الذین، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ وہ دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، اور عذاب کو بدلے مغفرت کے، پس کتنے ہی صبر کرنے والے ہیں وہ، اوپر آگ کے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور یہ کہ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، البتہ وہ دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ جنہوں نے سودا کیا گمراہی کا بدلے ہدایت کے۔ اب آپ، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ کہیں ایک سوٹ لینے جاتے ہیں، وہ سوٹ جو ہے وہ جب آپ لے کر آتے ہیں، آپ نے اپنے حساب سے بہت اچھا لیا، بہت دیکھ کر لیا، بہت مہنگا والا لیا، اب جب گھر آتے ہیں تو اس میں سے کئی ہر جگہ پہ ٹک نکل آتے ہیں، یا کوئی چھجا ہوا نکل آتا ہے، یا کچھ اور ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، اور میرے اتنے خرچ پر یہ مطلب مجھے ملا، تو یہ میں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا۔ لیکن آپ سوچیں کہ جب آپ اس دارالعمل سے اس دارالأجر میں جائیں، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یا کسی سے بھی راضی نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو کہ یہ سودا کرتے ہیں کہ ہدایت ان کے سامنے ہے، وہ ہدایت نہیں پاتے، اور اللہ نے ان کے سامنے مغفرت رکھی اور وہ عذاب کی طرف بھاگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس وہ صبر کرنے والے ہیں اوپر آگ کے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ آگ پر اتنے صبر کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں، حالانکہ توریت میں انہیں یہ سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ، اور یہ کہ جنہوں نے اختلاف کیا وہ البتہ دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی خواہ کی ضد انہوں نے ایک بنا لی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہیں۔ لیس البر ان تولو، نہیں ہے نیکی، لیسا نہیں، البرا نیکی، ان تولو یہ کہ تم پھر جاؤ، ول پنجابی میں بھی کہتے ہیں ہم کہ ول پھر کھاتا ہے، تو ول کا مطلب ہے پھر جانا، یعنی گھوم جانا، پھر جانا، وجوہکم اپنے چہروں کو، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو، قبل المشرقی والمغربی، طرف مشرق کے یا مغرب کے، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، والملائکتی، اور ملائکہ پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور دیا مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقابی، اور آزاد کی گردنیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے گردنیں آزاد کی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کی نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور دی زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ، اور پورا کیا، بِعَہْدِہِم، اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد باندھتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو صدقوا، سچے ہیں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون، جو پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت لمبی ہے تھوڑی، لیکن اس کا مطلب میں ایک دفعہ اردو میں سناتی ہوں۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ اردو میں جب بھی میں لفظی ترجمہ پڑھتی ہوں تو بالکل لفظ با لفظ وہی ہوتا ہے،
قرآن پاک کے الفاظ کو کسی بھی زبان میں با محاورہ کی ضرورت نہیں، لفظ ب لفظ ترجمہ پڑھیں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی لفظ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ نہیں ہے نیکی یہ کہ تم کر لو پھیر لو اپنے چہروں کو طرف مشرق کے یا مغرب کے، اور لیکن نیکی یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور نبیین پر، اور دے مال اوپر محبت میں اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور آزاد کرے گردنیں، اور قائم رکھے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور پورا کرے اپنے عہد کو جب وہ عہد کر لے، اور صبر کرنے والا ہو سختی میں، تکلیف میں، جنگ کے وقت میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بتائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ کر لو اپنے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یعنی ہم یہ کہتے ہیں نماز پڑھ لی اب ہماری نیکی ختم، بس ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہی سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، اور ہم جو ہیں سب سے نیک اور پاک باز ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری خام خیالی ہے، اس کے ساتھ معاشرتی طور پر جو تم پر اصول دیے گئے ہیں ان کو بھی تم پورا کرو گے، جو فرائض تم پر رکھے گئے ہیں وہ بھی پورا کرو گے۔ وہ پہلے یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو اور نماز پڑھ لو اور نفل ادا کر لو اور تم بہت زیادہ نیک ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے نیکی یہ ہے کہ ایمان لانے والا ہو اللہ پر، یعنی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو، یوم آخرت کو ماننے والا ہو یعنی حشر کے دن کو ماننے والا ہو، اور ملائکہ کو ماننے والا ہو یعنی فرشتوں کو ماننے والا ہو، کتابوں کو، نبیوں کو، تمام انبیاء کو ماننے والا ہو۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں ہی اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، یعنی کوئی فرق نہیں کرتے ہم اللہ کے رسولوں میں سے۔ کیوں فرق نہیں کرتے؟ کہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ کالج میں جا رہی ہیں، اسکول میں جا رہی ہیں، یا وہاں پہ کتنے ٹیچرز ہوتے ہیں، سمجھ لیں آپ ایک اسکول میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ 50 ٹیچر ہیں، 50 ٹیچر آپ کو نہیں پڑھا رہے، آپ کو وہی ٹیچر پڑھا رہے ہیں جو آپ کے سبجیکٹ کی ٹیچرز ہیں، یعنی 10 ہو جائیں گے، 8 ہو جائیں گے، 6 ہو جائیں گے، یعنی وہی ٹیچر ہیں جو 6-7 ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ پرنسپل سے لے کر سب سے آخری جو ٹیچر ہے، یعنی چاہے وہ پلے گروپ کا ہی ٹیچر کیوں نہ ہو، آپ ان سب کا حکم ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ٹیچر جو کہ مطلب آپ کو پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے، آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ہر ٹیچر کا ادب اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح سے آپ ان ٹیچرز کا کر رہے ہیں جو آپ کو پڑھانے والے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، محبت آپ انہی سے کرتے ہیں، یعنی آپ انسپائر بھی انہی سے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے تمام یعنی اس کو جو بھی جتنے بھی ہمارے انبیاء ہیں ان سب کو، جتنے بھی رسول ہیں ان سب کو ہم اسی طرح مانتے ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، درجے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں اور ان کی تعلیمات لے کر ہم آگے چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، اور ان کی ہم تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، ان کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، اور ان کو ہر طریقے سے ان کی احکامات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ دے مال، یعنی یہ یہاں تک تو تھا اللہ کے احکامات، یعنی جو ماننا ہر شخص پہ فرض ہے۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے کہ دے مال اللہ حب ہی، اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ کن کو دے؟ ذوی القربا، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اور مانگنے والوں کا، اور آزاد کرے گردنیں، یعنی یتیم اپنے رشتہ داروں کو دے، رشتہ داروں میں جو بھی محتاج ہے، جو بھی ضرورت مند ہے، اس میں یہ مت دیکھے کہ کون سا رشتہ دار اس کے کام آ سکتا ہے، کون سا نہیں آ سکتا، کون میرا اوبلائج ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا، بلکہ ان چیزوں سے مبرہ ہو کر وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرے۔ اس کے بعد آتی ہے باری یتیموں کی، یعنی ارد گرد آپ کے جو بھی یتیم رہتے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور مسکینوں کو دیں، یعنی جن کی والدہ نہیں ہوتی، اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے باپوں نے دوسری شادی کر لی ہوتی ہے، بچے جو ہیں وہ کبھی اس کے در پہ ہوتے ہیں، کبھی اس کے در پہ ہوتے ہیں، رشتہ دار اتنا برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ، ظاہر ہے ان کے ماں باپ نہیں ہوتے، وہ اپنے بچوں سے آگے ان کو نہیں رکھ سکتے۔ اب بے شک ان کو اپنے بچوں سے آگے نہ کریں، لیکن ان کو تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا پیار دیں، ان کو تعلیم دیں، اس طرح سے دیں کہ وہ لوگ اپنی پیروں پہ خود کھڑے ہو سکیں، اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر
جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنا بھی آپ کو دے دے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد مسافروں کا حق ہے، یعنی مسافر اگر کوئی آپ کے در پہ آتا ہے تو اسے کھانا کھلائیں، اس کو مطلب جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، اور مانگنے والوں کا، یعنی جو آپ سے مانگ رہا ہے یہ مت سوچنے کھڑے ہو جائیں کہ یہ وہ اس بات کا حقدار ہے یا نہیں ہے، اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، آپ اللہ کے نام پر اس کو دے دیں، اور آزاد کریں گردنیں۔ یعنی آج کل کے دور میں چونکہ کئی ایسے قیدی ہیں، اس وقت تو غلام ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل کئی ایسے قیدی ہیں جن کی ضمانتوں کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ جیل میں سڑتے رہ جاتے ہیں، جرم ان کا اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنی سال ان کو قید بھگتنی پڑ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کر سکیں تو ان کو اس جیل سے، اس جگہ سے رہائی دلوائیں، تاکہ وہ اللہ کے لیے اپنے گھروں میں آ کر، اپنی فیملیز میں آ کر اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ وقام الصلاۃ، اور قائم کریں نماز، یعنی نماز ادا کریں۔ نماز قائم کرنے کو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ قائم کرنے کا اس لیے کہا گیا کہ پوری طرح مطہر ہو کر وضو کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ نماز کو قائم کیا جائے، پڑھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قائم کرو نماز، یعنی اور یہ نہیں ہوتا کہ اگر 4 لوگ محلے میں سے مسجد میں چلے گئے تو سب کی طرف سے نماز ادا ہوگی۔ نماز انڈیویجولی ہر مسلم پر فرض ہے۔ وآت الزکوٰۃ، اور ادا کرے زکوٰۃ، اور اگر آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، سب سے پہلے تو میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گی، جو بہنیں اکثر یہ بات کرتی ہیں کہ ہمارے میاں ہی زکوٰۃ نہیں دیتے، ہمارا کیا قصور ہے، تو یہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ آپ کا اپنا زیور ہے، آپ کے پاس ہے، آپ نے کو مہر میں لکھ کے دے دیا گیا ہے، اس کے بعد آپ کے میاں اس چیز کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کے زیور کی زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ اپنے زیور کے لیے خود مختار ہیں۔ آج کل کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے، میرے مطلب سننے میں تو نہیں ہے، کہ وہ اپنے زیور کی خود مختار نہ ہو۔ اگر نہیں ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ زیور آپ کے پاس ہے تو اس میں سے کچھ بیچ کر اپنی زکوٰۃ کو ضرور پراپر ادا کریں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ پر فرض ہے اور آپ نے ہر صورت دینی ہے۔ تو اپنے آپ کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے تیار رکھیں۔ وہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، آپ کے شوہر سے نہیں، اگر زیور آپ کے پاس ہے۔ اور اگر آپ زیور کے معاملے میں خود مختار نہیں ہیں، یعنی آپ کے شوہر یا آپ کا کوئی بھی سننے والا، آپ دیکھنے مطلب آپ کے سسرال والے ان کے پاس ہے، یا مطلب آپ کے شوہر کے پاس ہے، اور آپ کو وہ نہ تو زیور اس طرح دیتے ہیں اور نہ آپ کو خرچہ اس طرح ملتا ہے، تو پھر آپ پر کوئی وہ نہیں آتا، جرم نہیں آتا، کیونکہ اللہ ظاہر ہے سب کی مجبوری سمجھتا ہے۔ اور پھر آپ پکڑ جو ہے آپ کے شوہر کی اور آپ کے ساس سسر کی ہے، جنہوں نے زیور اپنے قبضے میں رکھا۔ لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس زیور کی مختار ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ والموفون بعہدہم، اور پورا کریں اپنے عہد کو۔ اذا عاہدوا، جب وہ عہد باندھیں، یعنی جب بھی وہ کسی سے وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کریں، اس کے خلاف نہ کریں۔ اور وعدے کو پورا کرنا کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس فرما رہے تھے، اور ان صحابی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کبھی ادھر بھاگ رہا تھا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ سب کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان کو بٹھا کر کہا کہ اگر تم آرام سے بیٹھو گے تو میں تمہیں ایک کھجور دوں گا۔ اب وہ بچہ آرام سے بیٹھ گیا، اس نے بہت آرام سے ساری بات سنی، اور جس وقت وہ صحابی اٹھ کر مسجد سے باہر جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہیں فرمایا کہ آپ اس کو کھجور دیے بغیر اس مسجد سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے کھجور دوں گا۔ تو اس صحابی نے کہا میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ آرام سے بیٹھ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زبان اس کا وعدہ ہے، اور جب تک وہ وعدہ وفا نہ ہو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، اور جب آپ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو ضرور پورا کیجیے۔ والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں، یعنی جب ان کے اوپر کوئی سختی آئے تو اس صورت میں وہ صبر کرنے والے ہیں، یعنی جذباتی ہو کر مطلب بولنا نہیں شروع کر دیتے، چیخنا دھاڑنا نہیں شروع کر دیتے، اس سختی پر صبر کرتے ہیں، اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی مشکل کا حل ان کے بالکل سامنے ہو، اور یہ اپنی بے صبری کی وجہ سے بول بال کر اپنے اس آنے والے اجر کو ضائع کر دیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ اپنی زبان کو، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں،
کبھی بھی اتنی جلدی نہ کریں کہ وہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے غلط ہو جائے، یعنی وہ آنے والا اجر جو ہے وہ آپ سے دور چلا جائے۔ تو ہمیشہ سختی میں صبر کریں، وذرائی اور تکلیف میں، یعنی جب آپ کو بدن کی کوئی تکلیف ہو، جسم کی کوئی تکلیف ہو، یعنی کوئی بھی بیماری آئے، کوئی بھی ایسی درد آئے، کوئی بھی ایسا کوئی پرابلم ہو، تو اپنی اس پرابلم میں یعنی بدن کی تکلیف میں ہمیشہ صبر کریں، بیماری میں ہمیشہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو میں اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہوں، 10 گناہ معاف کر دیتا ہوں اور اسے 10 بار اجر دیتا ہوں، یعنی 10 گنا اجر دیتا ہوں۔ تو جب اللہ کی طرف سے اتنے اجر کی وعید ہے تو ہمیں یعنی نوید سنائی گئی ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے، تو ہم کیوں اس اجر کو اپنے ضائع کریں اللہ سے شکوے شکایتیں کر کے؟ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں میں ہی رہ گیا تھا یہ کام ہونے کو، مجھے ہی یہ ہونا تھا، کوئی اور نہیں ملا تھا۔ تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، خدا را ان باتوں کو چھوڑ دیں، صبر کریں۔ وحین الباسی اور جنگ کے وقت، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے آج کرونا کی فضا ہے، اسی طرح جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے ساتھ یعنی بالکل ایسے متحد ہو جائیں کہ آپ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ رہے ہوں، کیونکہ سب اسی مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب سب اسی مسئلے سے گزر رہی ہیں تو کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رشتہ بنا کر، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ موت کس وقت آ جانی ہے، تو اس موت کے آنے تک ایسے کوئی کام کر جائیں کہ دوسرے لوگ بھی ہمیں یاد رکھیں۔ تو اس مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں صدقوا جو سچے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں صدیق فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں متقی کہہ رہا ہے، خود اللہ انہیں متقی کہہ رہا ہے۔ تو اس سے بڑی ان کے لیے کیا اعزاز ہوگا، اس سے بڑا کیا انعام ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں خود متقی کی صفات میں رکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے 177 آیت تک پڑھا ہے۔